अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू से कि मैंने वहाँ पे कोई लिख दिया, लेकिन इसका नाम है ऐसा अहले दिल हो। इज़ा कलम नबीला अज़ीज़। किस्त नंबर 8। पैदाइशी और जद्दी पुश्ती रईस ज़्यादा हूँ, और दूसरी बात यह कि फ़जूल खर्च नहीं हूँ। जो कुछ देख रहा हूँ ये मेरी जेब खर्च से है, और अपनी समझदारी पर कॉलर खड़ा कर रहा था, और मुझे इसकी ये समझदारी अच्छी लगी थी। लेकिन क़याम, ये सब तुम रोमाना भाभी के हवाले भी तो कर सकते हो। मैंने बिलाखिर कह ही दिया, यकीनन कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी अपने आप को इस काबिल और बहादुर नहीं समझती। हॉस्टल में काफ़ी बोर हो चुकी है। बंगले की तामीर का काम तो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। बहुत जल्द इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और हाँ, तुम ज़रा जल्दी पाकिस्तान का चक्कर लगाना। एयरपोर्ट तक वो मुझे सी ऑफ करने आया था, और उसके कहने के मुताबिक वो मुझे सी ऑफ करने के बाद हॉस्टल गया था रूहाना भाभी से मिलने, और वो फूल और गिफ्ट लेने गया था। कल से ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी, और गांव जाने से पहले वो इन्हें भी कुछ ताकीद कर गया था, और अपने वॉलेट से 50,000 की रकम भी देकर गया था। यानी वो गांव जाने से पहले अपनी हर ज़रूर चीज़ दे गया था, हत्ता कि वो अपने गले की चेन इसे पहना कर चला गया था। ये सारी बातें इसने मुझे आखिरी कॉल में बता दी थी, और इसके बाद मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हो सका। हम हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। पीर साईं और शाह साईं अहमद शाह हिचकियों से रो रहे थे। खुद वहीद काज़मी के आंसू रुखसार पर फिसल चुके थे। मर्दान खाने में मुकम्मल सकूत था। हवेली के तमाम मर्द अंदर मौजूद थे, और ख़याम शाह के दोस्त की बातें सुनने के लिए मर्दान खाने की जाली के साथ खड़ी औरतें भी रो पड़ी थीं। शहरज़ाद, और जो मखतूम की असलियत जानने के लिए एक्साइटेड हो रही थी, इसकी असलियत जानकर दम बखुद रह गई थी। बेटा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये तुम्हारी अमानतें जल्दी नहीं लौटा सका, मगर इनकी हिफाजत अपने माल से भी ज़्यादा की है। वहीद काज़मी मखतूम से दरख्वास्त कर रहे थे, जो पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित बैठा था। देखो बेटा, मैं यहाँ से जाते ही मुश्किलात में गिर गया था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। मुझे अपना घर बनाना था, अपने बीवी बच्चों का बोझ उठाना था, लेकिन इन लोगों को मेरा बोझ उठाना पड़ गया। मेरी टांगों में फ्रैक्चर हो गया था। 2 साल इस तकलीफ़ में गुजर गए। इंडिया से इलाज करवाना पड़ा। 5 साल बाद पाकिस्तान आया, और सबसे पहले रूहाना भाभी से मिलने की कोशिश की, क्योंकि ख़याम की ज़िंदगी की उम्मीद तो मैं 5 साल पहले ही ख़त्म कर चुका था। अगर वो ज़िंदा होता तो मुझसे रब्ता ज़रूर करता। हॉस्टल गया तो पता चला वार्डन ने रूहाना भाभी को निकाल दिया। अब अनजाने वो कहाँ थी। अलबत्ता वार्डन के ख्याल में वो अपने ससुराल चली गई थी, और ये सुनकर मुझे अंदर ही अंदर तसल्ली हुई। फिर तकरीबन 10 साल बाद मैं वापस आया, और यहाँ हवेली में भी आया। मखतूम के बारे में पता चला तो खुशी हुई थी, लेकिन रूहाना भाभी की वफ़ात का सुनकर अफसोस हुआ था। इस रोज़ आप लोग किसी शादी में शिरकत के लिए पेशावर गए हुए थे। मुझे मायूस लौटना पड़ा, और तब से अब तक मेरी बीवी बीमार है, जिसके बाद मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। बच्चों की देखभाल, कारोबार की देखभाल, बीवी का इलाज और केयर, इसलिए इतनी ताख़ीर हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो नादिम हो रहे थे, और मखतूम के तासुरात नवाज पत्थर थे। ये तुम्हारे माँ बाप का निकाहनामा, ये निकाह की दिन की तस्वीरें, ये कागजात। लेकिन मखतूम के पत्थर मुजस्मे जान पड़ गई थी। इसे सिर्फ तस्वीरें और निकाहनामा दिखाई दे रहा था, और किसी चीज़ की तलब नहीं थी। ये ख़याम की पर्सनल डायरियाँ, और ये तुम्हारे बंगले के पेपर हैं। जब इसने ये बंगला ख़रीदा था तब तकमील के आखिरी मराहिल में था। अब ये एक मुकम्मल तैयार शुदा बंगला है। मैं जब भी पाकिस्तान आता था बंगले की देखभाल ज़रूर करता था, और एक चौकीदार भी रखा हुआ था। अब तुम मालिक हो, जो चाहे कर सकते हो। वहीद काज़मी सब कुछ इसे तफसील से बता रहे थे, और मखतूम दिल में अल्लाह के हजूर सजदा में गिर गया था, और बाहर कान लगाए खड़ी औरतों के संग शहरज़ाद झाग की तरह बैठ गई थी। मखतूम को आईना दिखाते दिखाते खुद आईना देख चुकी थी कि मखतूम के बाप ने उसके बाप पीर साईं पर जाने वारी थे। उल्टा वो लोग मखतूम के मकरूज़ निकले थे। हिसाब किताब करने बैठे थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए थे। और आज एक बार फिर ख़याम शाह की जवान मर्ग पर हवेली की हर आंख अश्कबार थी, हर दिल में दर्द नए सिरे से उतर गया था। ए खामोश ए खिल के मालिक, तुम्हारी कसम, बज़्दे जहाँ में तुझसे ज़्यादा तन्हा हूँ। रेज़ा रेज़ा टूट चुका हूँ अंदर से, घर से बाहर गर्दन तान कर चलता हूँ। मखतूम शाह पिछले 5 रोज़ से सख्त बुखार में फुंकार रहा था।
پھونک رہا تھا۔ وحید کاظمی کی حویلی میں آمد پھر نئے انکشافات ہونے کا اس نے انجانے کیا اثر لیا تھا۔ اس روز سے جیسے آگ میں جل رہا تھا۔ مومنہ پھپھو، زرش، سہرش، ہمرا اور نویرہ، احمد شاہ، میران بی بی، سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کی قوت گوئی جیسے کم ہو گئی تھی اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلا تھا کہ اس پر کس چیز کا اثر ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی کم گو اور سنجیدہ تھا، لیکن اب تو ان کی دونوں کی کیفیتوں کی حدود کو چھو رہا تھا کہ کوئی بھی اس سے بات کرتا، کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ بالآخر پیر سائیں کو ہی بولنا پڑا تھا۔ ہم جانتے ہیں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، ہم پوری دنیا اٹھا کر تمہارے قدمے میں رکھ دیں پھر بھی کمی دور نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا ہمیں اپنے دکھ میں شریک کرو گے تو تمہارا بوجھ کچھ نہ کچھ۔ پیر سائیں، میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ ہمیشہ جانے سے پہلے اجازت لیتا تھا، لیکن آج اجازت کا طریقہ کچھ اور تھا، لہجہ سرد تھا۔ وہ چپ ہو گئے تھے، اور چپ تو حویلی کے تمام افراد ہو چکے تھے۔ سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، سب کے نشتر تو شاید رک گئے تھے، لیکن جو نشتر دل میں اتر چکے تھے ان کو نکالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت گہرائی میں اتر چکے تھے، جن کو اگر نکالا بھی جاتا تو دل کی حالت چھنی نظر آتی۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ختم ہو چکے ہیں، اب میں اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے مکتوم، تم یہ سب کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس حویلی میں تمہارے برابر کا حصہ ہے، تمہاری زندگی یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ پیر سائیں، یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ میرے باپ کی آبائی وراثت ہے۔ میرے بابا نے اگر موت سے ڈر کر شہر کا رخ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کچھ کرنا کا نہیں سوچ سکتا۔ اس نے انہیں روک دیا تھا، اور اس کی بات سے انہیں اطمینان ہوا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ جب آپ نے حکم کیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سعادت مندی سے ان کا دل رکھ لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ مکتوم شاہ ان سے اجازت لے کر لاہور چلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی بنانی تھی، اپنا مستقبل سوچنا تھا۔ آگہی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی چیز کی آگہی سے عذاب میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اس آگہی سے بے خبری اچھی تھی۔ آگہی سے کیا پایا؟ بے قراری سے بے قراری اور پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ اور کبھی کبھی یہی آگہی راحت بن جاتی ہے، لمحہ بلمحہ شعور میں اترتی ہے تو سکون دے جاتی ہے، دل اور دماغ سرشار سے ہو جاتے ہیں۔ تب لفظ آگہی بھی بڑا دلکش لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی آگہی انسان کے لیے بالکل خالی پن لے کر آتی ہے۔ انسان سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، نہ عذاب ملتا ہے، نہ راحت، جانے بس فقط خالی پن ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ یہی تیسرے روپ کی آگہی مکتوم شاہ کے دل و دماغ پر ثبت ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی خالی تھا، بالکل جامع، بس ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا، ہر سرد و گرم سے بے بہر، ہر احساس سے دور، ہر جذبات سے پرے، جیسے کسی اور کی زندگی جی رہا ہو، اور اس زندگی سے کوئی مطلب، کوئی سروکار ہی نہ ہو، بس جینے کی ذمہ داری نبھانا تھی، اور جیسے تیسے نبھ رہی تھی۔ اگرچہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی پوسٹ آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ آفر ٹھکرا دی تھی۔ چند پرائیویٹ اداروں نے بھی اس کی ذہانت کے لیے اپنے در کھولے تھے، لیکن اس نے یہ در بھی بند کر دیے تھے۔ دماغ ٹھکانے پر تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہو۔ تقیر شاہ لاہور آئے ہوئے تھے۔ ساری تفصیلات جاننے کے بعد حیرت سے چلا اٹھے۔ وہ انجانے کیا کیا بولتے رہے، اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آہستگی سے بول اٹھا، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی مختصر سی اطلاع تھی، کیا بزنس؟ لیکن وہ CSS اور کسی اچھی پوسٹ پر کام کرنے کا ارادہ، وہ کیا ہوئے یہ اچانک بزنس کا خیال کیوں؟ تقیر شاہ نے بیک وقت کتنے سوال داغ دیے تھے۔ جو کچھ بھی میں چاہتا ہوں وہ مجھے کسی اچھی پوسٹ سے حاصل نہیں ہوگا، میں پابند ہو کر رہ جاؤں گا، جبکہ میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں، جس کے لیے پابند نہیں، آزاد ہونا لازم ہے، اور یہ آزادی بزنس میں ہوتی ہے، نوکری اور عہدے میں نہیں ہوتی۔ لیکن اچانک تمہارا ارادہ کیوں بدلا؟ تقیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی، کیونکہ یہ میرے بابا کا خواب ہے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تقیر شاہ کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ بابا کے خواب کے مطلب؟ تقیر شاہ کے سوال پر اس نے خیام شاہ کی ڈائری اٹھا کر سامنے کی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے، لیکن اس کے لیے تو تمہیں میرے بابا نے میرے لیے اتنا تو ضرور چھوڑا ہے کہ میں اس وقت کسی بھی کمپنی میں 25% کا حصہ دار بن سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مضبوطی اور اعتماد تھا، یعنی وہ سچ ہو چکا تھا،
اسے اب وہی کرنا تھا۔ توقیر شاہ نے مزید کچھ نہ کہا۔ یوں باہمی مشورے سے وحید کاظمی اور مختوم شاہ نے بزنس شروع کر دیا۔ وحید کاظمی کا بزنس پہلے ہی کافی اچھا جا رہا تھا، لیکن اب اسے وسیع پیمانے پر پھیلانے کا منصوبہ تیار ہوا تھا اور دونوں فریقین ہی ایک دوسرے کے ساتھ 100% مطمئن تھے، اور کام کا آغاز اعتماد اور دیانتداری سے ہوا تھا۔ بزنس میں الجھ کر مختوم شاہ پہلے سے بھی زیادہ گم ہو گیا۔ مہینوں اس کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کبھی کراچی کبھی اسلام آباد میں ہوتا۔ جب بی بی جان اور پیر سائیں کو دوبارہ سے اس کی شادی کا شوق ہوا تھا، انہوں نے پہلی فرصت میں ہی اسے گاؤں بلوا لیا تھا۔ وہ کراچی سے بائی ایئر اسلام آباد پہنچا اور اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ چاہے کچھ بھی ہو، گاؤں میں داخل ہوتے ہی بہت سکون کا احساس ہوتا تھا۔ السلام علیکم۔ اس وقت سب ہی لانچ میں بیٹھے تھے جب وہ اچانک آیا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میران بی بی والہانہ لبکی تھیں۔ آئے ہائے، میرا شاہ پتر آیا ہے۔ بی بی جان بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھٹنوں میں درد جو رہتا تھا اور وہ میران بی بی سے مل کر ان کے قریب جھک گیا تھا۔ شہرزاد نے اسے تیکھی اور تنقیدی نگاہ سے جانچا۔ وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت میں تازگی اور ایک عجیب سا سنہری پن تھا۔ اب ایسا کیا ہے کہ وہ یوں الگ نظر آ رہا ہے؟ شاید اسے اپنی ذات پر قرار آ گیا تھا، اسے اپنے ہونے کا مان مل گیا تھا۔ پہلے وہ صرف مختوم شاہ ہوتا تھا، اب وہ سید زادہ مختوم شاہ ہو گیا تھا۔ تیرے پیر سائیں نے بلایا ہے تجھے کہ اب تیری اور شہرزاد کی شادی سے فارغ ہو ہی جانا چاہیے۔ بی بی کی بات انجانے کہاں سے شروع ہوئی، لیکن اس جملے سے دھماکہ کر گئی تھی۔ شہرزاد نے خیالات سے چونک کر دیکھا، اس سے بھی زیادہ مختوم شاہ نے چونک کر دیکھا۔ دونوں کی نگاہ ٹکرا گئی۔ ارغمان کو بھی شادی کی بڑی جلدی ہے، کہتا ہے شہرزاد کے امتحان ہو یا نہیں، مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور تم جانتے ہو زرین بھی اس سال یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی۔ ندرت چچی نے بڑے پیار سے مختوم شاہ کو باور کروا دیا تھا کہ تمہارے لیے زرین کو منتخب کیا گیا ہے، ارغمان کے لیے شہرزاد کو۔ بی بی جان ابھی اسے دم تو لینے دیں، آتے ہی اسے پریشان کر دیا۔ میران بی بی خود اس کے لیے جوس لے کر آئی تھی۔ مختوم شاہ کے کھانے کا خیال وہ خود رکھتی تھی، یہ کام کبھی ملازموں پر نہیں چھوڑا تھا۔ اس میں پریشانی کی بات کیا ہوئی بھلا؟ اس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جوڑیاں دونوں ہی پیاری ہوں گی، جواباً بی بی جان کی بجائے ندرت چچی نے دیا۔ آخر ان کو بیٹھے بٹھائے وہ دو ہیرے مل رہے تھے، ایک شہرزاد کی صورت ایک مختوم کی صورت۔ مگر میران بی بی کو مختوم اور زرین کے حوالے سے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ مختوم کی پسند سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک واضح انداز میں اپنی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ابھی مختوم کی رائے لینا تھی۔ شہرزاد ہاتھ میں پکڑا اخبار ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ بھی نظریں جھکا چکا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ زرین کے لیے رضامندی دے چکا تھا اور پیر سائیں اس کے فیصلے پر خوشی سے جیسے نازاں ہو گئے، مگر میران بی بی صبر نہیں کر سکی تھی۔ یہ کیا کیا ہے؟ جب تم زرین کو پسند نہیں کرتے تو پھر تائی اماں یہاں بیٹھیں۔ اس نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود وہ دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ آپ یہاں کے رسم و رواج جانتی ہیں نا، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کوئی لڑکی خاندان کی باہر کی نہیں لائی جا سکتی، لیکن بیٹا خاندان میں اور بھی لڑکیاں ہیں۔ زرین تمہارے ساتھ نہیں جچے گی، وہ کافی چالاک اور بد دماغ ہے، تم اس کی باتیں نہیں جانتے۔ ہاں تائی اماں، یہی تو بات ہے کہ میں اس کی باتیں نہیں جانتا، کیونکہ جن کی باتیں ہم جانتے ہیں شادی تو اس سے بھی نہیں کر سکتے۔ میران بی بی چپ ہو گئی تھی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھ چکا تھا۔ میرے ساتھ تو کوئی بھی سچ جائے گی، چاہے اس حویلی کی کوئی نوکرانی میری دلہن بنا دیں، اس نے دلچسپی سے کہا، اور میران بی بی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ امتحانوں کے بعد منگنی کا ارادہ تھا، کیونکہ ابھی وہ فارغ نہیں تھا، اور ویسے بھی ابھی شہرزاد اور زرین کے امتحان قریب تھے، اور پھر 5-6 ماہ کے وقفے سے شادی کو پلاننگ ہوئی تھی۔ وہ کل آیا تھا اور آج واپس جا رہا تھا، اسے میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ شاہ پتر، شہرزاد کو بھی لاہور جانا ہے، ٹھہر جاؤ، اسے بھی ساتھ لے جانا، بی بی جان نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ لیکن مجھے ابھی لاہور نہیں جانا، میں پہلے اسلام آباد جاؤں گا پھر لاہور، اس لیے آپ یہ ذمہ داری کسی ملازم کو سونپ دیں۔ اس نے ذرا جھک کر ان سے دعا لی تھی۔ پتر، اسے ضروری کام ہے۔ بی بی جان، مجھے اپنے ضروری کام کی فکر ہے، آپ کی شہرزاد کے لیے تو ہزاروں ملازم قطار میں کھڑے ہیں، کسی کو بھی حکم کر دیں۔ ویسے بھی حویلی میں
اور بھی مرد حضرات رہتے ہیں، یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ کر نکل گیا تھا اور شہرزاد کھول کر رہ گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ مختوم شاہ کو گولی سے اڑا دے، ہو نہ ہو ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ اس نے تمسخر سے کہا، گھٹیا انسان کی سوچ گھٹیا ہی ہوتی ہے، ذلیل کمینہ۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پیر سائیں کو فون ملانے لگی کہ اسے چھوڑنے کا انتظام کروا دیں۔ کنٹینیو